अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहज़ेब। पाकिस्तान में कोरोना की वबा बेकाबू हो रही है। अगले 2 माह इंतहाई अहम है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज ये आखिरकार दावा ही कर डाला कि पाकिस्तान में कोरोना की वबा जुलाई के आखिर तक अपने पीक या उरूज पर पहुंच जाएगी और अगस्त के बाद केसेस की तादाद जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। अहम बयान है क्योंकि पहली बार हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर कोरोना की वबा में कमी की एक तारीख दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार हुकूमत के अंदाजे दुरुस्त साबित होंगे? इसका सारा दारोमदार इस बात पर होगा कि हुकूमत अब फैसला साजी किस तरह करती है और अवाम हुकूमत की SOPs पर कितना अमल दरामद करते हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म के मुख्तसर खिताब में जहां इमरान खान ने कोरोना की पीक की बात की, वहीं ये तनबीह भी की कि अगर एहतियात नहीं बरती गई तो आने वाला वक्त मजीद मुश्किलात लेकर आएगा। अगर हम एहतियात करेंगे, अगर हम SOPs पे चलेंगे तो इंशाअल्लाह हम इसको मैनेज कर लेंगे। हमारे ख्याल में जो पीक है वो जुलाई के आखिर में या अगस्त में आएगी, जो पाकिस्तान में जो पूरी पीक है, और उसके बाद नीचे केसेस आ जाएंगे। अब हमारी पूरा जो चैलेंज वो ये है कि अब से लेके जुलाई के आखिर तक हम कोशिश करें कि जब भी हम कारोबार कर रहे हैं, मजबूरी है, लोगों को रोज़गार चाहिए, लोगों के घरों में भूख है, तो इसलिए हमने कारोबार भी करना है। लेकिन SOPs के ऊपर मैं आज आपको अपील कर रहा हूं कि अपने लिए लेकिन अगर हमने एहतियात ना की, मैं आज आपको कह रहा हूं कि एक बड़ा मुश्किल वक्त आपके लिए आने वाला है। मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बार बार अपीलें कर रहे हैं, अवाम फिर भी SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे। मुल्क में तेजी से कोरोना के केसेस में इजाफे के बाद यह सवाल भी बार बार उठ रहा है कि क्या हुकूमत एक बार फिर लॉकडाउन कर सकती है, क्योंकि मुल्क भर में अब तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 1 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। सिर्फ गुज़श्ता 24 घंटों में एक बार फिर तकरीबन 5000 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें अहम सियासी नाम भी शामिल हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद, तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली जयप्रकाश, पंजाब के सूबाई वजीर एजाज आलम समेत पीपल्स पार्टी के रहनुमा अखुनज़ादा चट्टान जो हैं वो भी मुतासरीन में अब शामिल हैं। उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है। ये ताज़ा तरीन लहर इसलिए भी तशवीशनाक है क्योंकि अगर अदाद शुमार को देखा जाए तो पाकिस्तान में पहले 1000 केसेस में 26 रोज लगे। 1000 केसेस यानी 26 दिनों में आए। पहले 1000 केसेस की बात हो रही है, लेकिन मई के महीने में इस वबा ने इतनी तेजी पकड़ी और 3 मई तक पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 20,000 तक जा पहुंची थी, जो अगले एक हफ्ते में 30,000 हो गई। यानी 7 दिनों में 10,000 केस रिपोर्ट हुए। 3 जून तक यह तादाद 80,000 पर जा पहुंची, जो 6 जून को 90,000 और 8 जून को 1 लाख ये तादाद पहुंच चुकी है। यानी 2 दिनों में 10,000 केसेस का रिकॉर्ड इजाफा हुआ, जो खतरनाक शरह है। लेकिन इसके बावजूद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अब भी मुसर हैं कि लॉकडाउन कोरोना का हल नहीं, अवाम को ही एहतियात करनी होगी। जब लॉकडाउन करता है एक मुल्क, तो लॉकडाउन का मतलब ये नहीं होता कि कोरोना वायरस मुल्क में ख़त्म हो जाएगी। उसका मतलब ये होता है कि जिस तेज़ी से कोरोना वायरस एक मुल्क में फैलती है, जब आप लॉकडाउन करते हैं तो वो उसका जो फैलाव है, जिस तेज़ी से वो फैलना चाहिए, वो कम हो जाता है, क्योंकि जिधर जिधर लोग जमा होते हैं वहाँ तेज़ी से फैल जाती है। जब आप लोगों का जमा होना बंद करते हैं और लोगों का बाहर निकलना बंद कर दें, तो वो स्लो डाउन हो जाती है, ख़त्म नहीं होती। चलें ये बात भी मान लेते हैं कि लॉकडाउन किसी न किसी हद तक ये कहा जा सकता है कि कोरोना का वाहिद हल नहीं है, उसके मईशत पर भी असरात हैं। लेकिन अगर ऐसे ममालिक की मिसाल ली जाए जहां कोरोना पर काबू पाया गया, तो देखा यह गया है कि मेजॉरिटी कंट्रीज में वहां पर लॉकडाउन में नरमी उस वक्त की गई जब कोरोना के केसेस की तादाद काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी। आपको आज न्यूजीलैंड की वाज़े कामयाब मिसाल देते हैं जो आज सामने आई है, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म जसिंडा आर्डर्न ने लॉकडाउन ख़त्म करने का ऐलान किया, क्योंकि न्यूजीलैंड में कोरोना के केसेस खत्म हो चुके हैं। And so today I can announce that Cabinet has agreed we will now move to level 1 to get our economy fully open again, and we will start almost immediately. We move down to COVID-19 alert level 1 from midnight tonight.
نیوزی لینڈ سمیت ان ممالک میں جہاں کورونا پر قابو پایا گیا، لاک ڈاؤن کے دوران بڑے پیمانے پر ٹیسٹنگ ہوئی، ٹریسنگ ہوئی، بارڈرز کو کامیابی سے سیل کیا گیا، متاثرہ کیسز کو الگ کیا گیا، لیکن سب سے بڑھ کر حکومتوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا، وزرائے اعظم نے، وہاں کے صدور نے فرنٹ سے لیڈ کیا، جبکہ پاکستان میں جب تک لاک ڈاؤن رہا کیسز قابو میں رہے۔ جیسے ہی لاک ڈاؤن ختم کیا گیا کورونا بے قابو ہو گیا اور حکومت کی فیصلہ سازی پر سوال اٹھے، جس کے جواب میں وزیر اعظم نے یہ موقف اپنایا کہ لاک ڈاؤن کا مطالبہ صرف ایک اشرافیہ کر رہی ہے، لیکن یہ مطالبہ تو ملک میں ڈاکٹرز کی ایک بڑی تعداد کر رہی تھی جو خود اپنی جان خطرے میں ڈال کر کورونا کے خلاف صف اور ہر صف پر جو ہے پہلی صفوں میں وہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ کیا وہ بھی اشرافیہ کا حصہ ہیں؟ جبکہ وزیر اعظم کی اپنی ٹیم اب تسلیم کر رہی ہے کہ ڈاکٹرز اور ہاسپٹلز پر دباؤ ہے۔ جہاں پہ ہسپتالوں کے اندر دباؤ بڑھا ہے وہاں پر جون کے مہینے کے اندر 1000 آکسیجن والے بیڈز جو ہیں جن کے ساتھ آکسیجن سپلائی اویلیبل ہوگی اس کی ذمہ داری وفاق کہہ رہی ہے۔ ساتھ ہی ہم اور کام کرتے رہیں گے صوبوں کے ساتھ۔ ہمارا جو صحت کا نظام ہے، ہمارے ہسپتال جو ہیں ان کے اندر جو ہسپتال کا عملہ ہے ان کی جو ضرورت ہے، ہسپتالوں کے اندر بھی جو ہے وہ ان کو مدد کی ضرورت ہے۔ سوال یہ ہے کہ حکومت تیز رفتاری سے بڑھتے کیسز کے تناظر میں یہ جانتے ہوئے کہ وبا ابھی مزید بڑھے گی نئے سرے سے حکمت عملی بنانے اور اپنے فیصلے واپس لینے سے ہچکچا کیوں رہی ہے، جبکہ خود سپریم کورٹ نے آج ملک میں کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر ہفتے اور اتوار کو مارکیٹیں کھولنے کا اپنا ہی حکم واپس لے لیا۔ کورونا وائرس از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس گلزار احمد سمیت 4 رکنی بینچ نے بھی حکومت کی فیصلہ سازی پر سوالات اٹھائے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ نہیں معلوم کورونا مریضوں کی تعداد کہاں جا کر رکے گی، وفاقی حکومت کو اس معاملے پر لیڈ کرنا چاہیے، پریس کانفرنس کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں کا تحفظ نہیں ہوگا، قوانین بنانے ہوں گے۔ چیف جسٹس نے مزید ریمارکس دیے کہ قانون سازی کے حوالے سے تاحال کچھ نہیں ہوا، چین نے وبا سے نمٹنے کے لیے فوری قوانین بنائے، ہم بھی کورونا وائرس کی جو ہے حدت کو محسوس کر رہے ہیں، اہم معاملہ ہے جس کا اثر جو ہے وہ اب قومی اسمبلی کے آنے والے اجلاسوں پر بھی پڑ سکتا ہے، جہاں چند ممبران میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں مسلم لیگ نون کے سابق وزیر اعظم جو ہے شاہد خاقان عباسی صاحب اس وقت جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا بھی کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آ چکا ہے، ان سے بات کریں گے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، بتائیے گا کیسی ہے اب آپ کی صحت، کیسی ہے، اور کیا یہ اچانک آپ نے ٹیسٹ کیا، کوئی سمپٹمز وغیرہ تھے یا بس ٹیسٹ کر لیا اور پازیٹیو تھے آپ؟ نہیں، یہ کل صبح اتوار کو مجھے فیور ہوا، تو اس کے بعد میں نے مناسب سمجھا کہ ٹیسٹ کروا لیا جائے، تو ٹیسٹ کروایا، آج صبح رزلٹ آئے وہ پازیٹیو آیا ہے، تو صرف ہلکا سا فیور ہے، کوئی اور سمپٹمز نہیں ہے۔ اچھا، تو اب بس کو مینیج کرنا پڑے گا، فلوئڈز ہیں، آئسولیشن ہے، یہ 2 ہی چیزیں کر سکتا ہے انسان۔ ٹھیک، تو عباسی صاحب اس میں دیکھیں ابھی بھی کافی سارے لوگ جو ہیں وہ ایک اس کو اتنا لائٹ ہی لے رہے ہیں کورونا کو، ایس او پیز پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا، لیکن آپ دیکھیں شیخ رشید صاحب بھی پازیٹیو آ گئے ہیں، کافی مزید سیاستدان جو ہیں 2 کی ان میں انفارچونیٹلی ڈیتھ بھی ہو چکی ہے، اب آپ جیسے بڑے سینئر سیاستدان کو بھی ہو گیا ہے، تو تھوڑا سا ایک پبلک سروس میسج بھی آپ سے لینا چاہیں گے کہ کتنا سیریسلی لیں لوگ؟ ابھی بھی لوگ اس کو ویسے ہی سمجھ رہے ہیں کہ یار کوئی نہیں، پتہ نہیں کہاں سے یہ ایک سازش ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، آپ سے سننا چاہیں گے کہ ہاؤ سیریس از دس؟ یہ دیکھیں یہ بہت سیریس معاملہ ہے اور اس میں احتیاط کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے، اس کا علاج نہیں ہے، اس کا کوئی اور طریقہ اسے بچنے کا نہیں ہے، صرف آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی، اور یقیناً مجھے بھی یہ ہوا ہے، وہ بھی احتیاط نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ کہیں میں نے کافی کوشش کی ہے پچھلے 2-3 مہینوں میں، لیکن کہیں ایسی کوتاہی ہو گئی کہ اس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے، اس لیے صرف ایک طریقہ ہے کہ احتیاط کریں، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ہر وقت ماسک پہنیں، اگر ہر شخص ماسک پہنے گا تو اس سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو عام ماسک ہے وہ آپ کو پروٹیکٹ نہیں کرتا، وہ دوسرے آدمی کو آپ سے پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے، تو اگر دونوں اشخاص ماسک پہنیں گے تو پھر جا کر کام چلے گا، تو یہ ایک سوشل ذمہ داری ہے، ہمیں سوسائٹی کے طور پر یہ ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی۔ ٹھیک، اچھا اس میں آپ نے چونکہ بھائی صاحب سوسائٹی کی بات کی تو نہ صرف گورنمنٹ بلکہ اس پہ بھی آئیں گے،
اپوزیشن کی جو سیاسی جماعتیں ہیں انہیں بھی اگزامپل سے لیڈ کرنا چاہیے. لیکن پچھلے دنوں دیکھا گیا شہباز شریف صاحب کی پیشی ہو یا کافی پریس کانفرنسز وغیرہ ہوں, کافی دھکم پیل, اور اس میں لوگ بھی سوشل ڈسٹینسنگ وغیرہ کا بھی خیال نہیں رکھتے. تو ٹھیک ہے, سیاست بھی ہوتی رہے گی اور ہونی بھی چاہیے, اور حکومت کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانے کے لیے ظاہری بات ہے آپ کو اپنی سیاست بھی جاری رکھنی ہے, لیکن سوشل ڈسٹینسنگ میں رہتے ہوئے. تو کتنی احتیاط لازمی ہے سیاسی جماعتوں کے لیے بھی, چاہے وہ حکومت میں ہو چاہے وہ ہو, کہ وہ ایک ریفلیکٹ ہو, عوام کو بھی ان سے سبق ملے. اور جس طرح آپ نے خود کہا کہ مجھ سے بھی پورا احتیاط نہیں ہوا کیونکہ آپ ہلکے والے لوگ ہیں, ہزاروں لوگ آپ سے ملنا ملانا آپ کا رہتا ہے, تو احتیاط برتنی چاہیے سب کو. دیکھیں احتیاط جتنی بھی کریں کم ہے, لیکن بدقسمتی سے جو سیاسی نظام ہے, جو سیاستدان ہوتا ہے وہ کسی کو نہ نہیں کر سکتا, اور جہاں بھی آپ جاتے ہیں وہاں کے حالات آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے. تو اس لیے یہ ایسا سمجھیں کہ کچھ یہ رسک لینا پڑتا ہے, تو اس میں لیکن عام آدمی پہ یہ پریشرز نہیں ہوتے. تو عام آدمی کی ذمہ داری ہے کہ پورا احتیاط کرے, اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر ہر شخص ماسک پہننا شروع کر دے تو بڑی حد تک اس سے بچا جا سکتا ہے. اچھا بھائی صاحب آتے ہیں, آج پرائم منسٹر نے جو خطاب کیا بڑا بریف سا وہ خطاب تھا, لیکن وہ اب یہ کہہ گئے ہیں کہ جولائی کے اینڈ یا اگست کے شروع میں پیک آنے ہمارا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اب ڈیلی کے تقریباً 5000 کیسز تو سامنے آ رہے ہیں, تو ہم تو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں 2 مہینوں میں خدا نخواستہ 1.5-2 لاکھ مزید کیسز سامنے آئیں گے. موجودہ صورتحال میں سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر اگر سوچا جائے کیا کیا جانا چاہیے, کیا کیا جا سکتا ہے عوام کو بھی, میڈیا کو بھی, آپ کو بھی, مجھے بھی, حکومت کو بھی؟ دیکھیں یہ بنیادی کام تو حکومت کا ہوتا ہے. سب سے پہلے ضرورت اس بات کی کہ حکومت اپنی اسٹریٹجی کو بڑا کلیئرلی عوام کے سامنے رکھے کہ اس کی اسٹریٹجی ہے کیا. اگر اسٹریٹجی یہ ہے کہ اس کو کھلا چھوڑ دیں اور جو اسے بیمار ہونا بیمار ہو جائے اور پھر دیکھی جائے گی, اگر یہ اسٹریٹجی ہے تو یہ بھی عوام کے سامنے رکھنی چاہیے. آج آپ دیکھیں کہ نیوزی لینڈ نے پورا ملک کھول دیا ہے, وہاں کوئی نیا کیس نہیں ہوا. تو اسٹریٹجی یہی ہے کہ 2 ہفتے کا اس کا انکیوبیشن پیریڈ ہے, 2 ہفتے کا سخت لاک ڈاؤن کریں تو اس کے آپ کو رزلٹ ملیں گے. اس کو پھر 2 ہفتے بڑھائیں تو اور آپ کو رزلٹ ملیں گے. عام جو ایکسپرٹس بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ 6 ہفتے کا ایک بہت سخت لاک ڈاؤن امپلیمنٹ کر دیں اس سے یہ معاملہ آگے کنٹرول میں آ جائے گا. اب اگر وزیر اعظم صاحب آ کر ہمیں صرف یہ انفارمیشن دیں گے کہ جولائی میں بہت معاملہ خراب ہونے لگا ہے, یہ بات کچھ مناسب نہیں ہے, کیونکہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوام کی صحت کا تحفظ کرے اور ایسی پالیسی بنائے کہ یہ معاملہ خراب نہ ہو. تو یہ پھر جولائی میں اگر خراب ہونا ہے تو پھر ٹھیک کب ہوگا؟ اگر آپ کچھ کریں گے تو ٹھیک ہوگا. ابھی تو نہ ہم عوام کی صحت کا تحفظ کر سکے ہیں نہ معیشت کا تحفظ کر سکیں. ہر ملک نے ایک پالیسی اپنائی, لاک ڈاؤن کیا, اس سے عوام کی صحت کا تحفظ کیا اور اسی تحفظ نے ملک کی معیشت کا بھی تحفظ کیا. بدقسمتی سے ہم یہ پالیسی امپلیمنٹ کرنے میں ناکام رہے ہیں. تو بھائی صاحب اس میں دیکھیں نا, اس وقت جو اگر آپ انڈیا کو دیکھ لیں یا جتنے بھی ہمارے ریجنل کنٹریز کو اگر دیکھیں, سچویشن مور اور لیس تقریباً سیم ہی ہے. اس میں کیا کر سکتی ہے؟ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, بالکل کچھ ڈیسیجنز ایسے تھے, خصوصاً ایک تو لاک ڈاؤن لیٹ کیا گیا, پھر لاک ڈاؤن جب وقت آ چکا تھا, کرو ہماری فلیٹ ہوئی تو لاک ڈاؤن کھولنا نہیں چاہیے تھا, عید والے دنوں میں لاک ڈاؤن کھول دیا گیا. اب بھی وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب پیک ہونے جا رہی ہے, لیکن ویڈنگ ہالز بھی کھول رہے ہیں, پارک بھی کھول رہے ہیں. تو اس میں تو ہمیں کلیئرلی لگ رہا ہے کہ کلیئرٹی نہیں ہے, ڈیسیجن میکنگ میں بھی کچھ شاید کہیں نہ کہیں پہ کوتاہیاں ہو رہی ہیں, ہوئی بھی اور مزید بھی ہو رہی ہیں. لیکن کیا کیا جائے؟ میں بار بار آپ سے اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ آپ سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں, اکانومی کو بھی اچھا سمجھتے ہیں, ہیلتھ سیکٹر کو بھی اچھا سمجھتے ہیں, مینج بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ وزیر اعظم ہوتے تو کیا کرتے موجودہ صورتحال میں؟ دیکھیں یہ آپ کو ایک کڑوا گھونٹ بھرنا پڑے گا اور آپ کو یہ 2 ہفتے کے لاک ڈاؤن کرنے پڑیں گے, اور اس میں سختی بھی کرنی پڑے گی, کیونکہ صرف بات کرنے سے کام نہیں چلے گا, آپ کو لاک ڈاؤن کی امپلیمنٹیشن کرنی پڑے گی. ہماری ناکامی یہ رہی کہ ہم اپنے لاک ڈاؤن کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے اور یہ وائرس پھیل گیا. تو اب آپ کو
ملک کے اندر یہ 2 ہفتے کا لاک ڈاؤن، اور اگر پھر ضرورت پڑے پھر 2 ہفتے اور 2 ہفتے اور، یہ 6 ہفتے کی سختی اگر آپ برداشت کر لیں گے، اس میں جو سوسائٹی کے کمزور سیکٹرز ہیں ان کو حکومت اپنے وسائل سے روزگار کے برابر رقم مہیا کرے تاکہ ان کا کام بھی چلتا رہے، کیونکہ اگر ہم نے لاک ڈاؤن نہ کیا، یہ وائرس پھیل گیا تو پھر نہ معیشت بہتر ہوگی اور نہ ہی عوام کی صحت بہتر ہوگی۔ تو ابائی صاحب، اس میں اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت آپ کا موقف یہ ہے، نون لیگ کا بھی موقف یہی ہے کہ اگر حکومت لاک ڈاؤن کرتی ہے تو آپ ان کا بھرپور ساتھ دیں گے، اور اس وقت جو ہے ملک کی بہتری، عوام کی بہتری اسی میں ہے کہ لاک ڈاؤن کیا جائے؟ دیکھیں، یہ نون لیگ کا موقف نہیں ہے، یہ آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بتا دیا ہے، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر حکومت لاک ڈاؤن کرتی ہے تو یقیناً نون لیگ سپورٹ کرے گی، کیونکہ کوئی بھی ایسا قدم جس میں ملک کے اندر عوام کی صحت کو تحفظ مل سکے، ہم اس کو سپورٹ کریں گے، لیکن حکومت اپنی اسٹریٹجی عوام کے سامنے رکھے تو صحیح۔ آج یہ 4تھا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور کوئی بھی اسٹریٹجی اس بارے میں عوام کے سامنے نہیں آ سکی۔ اچھا بھائی صاحب، آپ نے چند ہفتے پہلے ہماری پروگرام میں یہ کہا تھا، جب نیشنل اسمبلی کے اجلاس کا معاملہ تھا، فزیکل اجلاس جو تھا، آپ نے یہ کہا تھا کہ اجلاس بلایا جائے، اگر کسی کو کرونا ہو جائے تو میں اس کی ذمہ داری لوں گا، ڈسپلن اور اس کا خیال رکھا جائے۔ پھر آج چونکہ جیسے ہی آپ کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا تو تحریک انصاف نے کافی سینئر اس میں وزراء شامل ہیں تو ایک تمسخر سا اڑانا شروع کر دیا کہ دیکھیں نا جی، وہ لوگوں کو بچا رہے تھے کرونا سے، ان کو خود کرونا ہو گیا۔ وہ ذرا سنتے ہیں آپ نے کیا کہا تھا، پھر آپ سے موقف لیتے ہیں۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہو، وہاں ایک متفقہ اسٹریٹجی اس چیز کے خلاف، کیونکہ ابھی تو اس کرونا وائرس کے جو اثرات ہیں ان کی تو ابتدا ہے، صرف اس وائرس کی نہیں، وہ تو میڈیکل ایشوز تو اپنی جگہ پر ہیں اور وہ ابھی بڑھیں گے۔ وزیر اعظم خود کہہ رہا ہے کہ مئی کے اندر بڑی اموات ہوگی، لیکن جو اس کے معاشی اثرات ہیں، جو اس کے سیاسی اثرات ہیں، جو پاکستان کا ہر گھر متاثر ہوگا، اس کی بات اگر پارلیمنٹ میں نہیں ہوگی تو کہاں پر ہوگی؟ کوئی مشکل نہیں ہے، بہت 6 فٹ کے فاصلے پر بیٹھیں، ماسک پہنیں، بڑے آرام سے اجلاس ہوگا۔ کسی کو کرونا ہوگا تو میں ذمہ داری قبول کرنے کو تیار ہوں۔ جی ابائی صاحب، کافی آج لوگوں نے آپ کو بھی ٹیگ کیا ہوگا، آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا، 2-3 چینلز نے بھی یہ والا کلپ آپ کا چلایا۔ کیا کہیں گے آپ، ابھی بھی اجلاس ہونا چاہیے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ورچوئل اجلاس بلا لیا جائے، یا آپ کا ایک موقف یہ بھی ہے کہ سیاستدانوں کو تو فور فرنٹ پہ لڑنا چاہیے، اجلاس پھر بھی بلا لینا چاہیے؟ دیکھیں، بات یہ ہے، بڑی عجیب باتیں ہیں کہ جو لوگ حقائق کو جانتے نہیں ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ سیریس معاملات ہیں۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ مجھے پارلیمنٹ سے کرونا نہیں ہوا، یہ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، اور نہ ہی کسی کو پارلیمنٹ میں کرونا ہو سکتا ہے۔ ہر آدمی نے ماسک پہنا ہوا ہے، 6 فٹ کے فاصلے پر ہیں، 3 دفعہ وہ ہال اور سارا علاقہ ڈس انفیکٹ ہوتا ہے، وہاں کسی کو کرونا کا خطرہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ اس کو بہانہ بنا کر پارلیمنٹ کے اجلاس نہیں بلائیں گے تو ملک کا نقصان ہوگا، اور اگر رسک ہے بھی، میں کہتا ہوں کوئی رسک نہیں ہے پارلیمنٹ کے اجلاس میں کرونا کا، اگر رسک ہے بھی تو سیاستدان اگر جیسے آپ نے کہا فور فرنٹ پر نہیں ہوگا، کھڑا نہیں ہوگا، تو پھر عوام کیسے کھڑے ہوں گے؟ اگر ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ عوام اس کا مقابلہ کریں گے تو پھر ہمیں بھی آگے بڑھنا ہوگا۔ میں پھر کہوں گا کہ پارلیمنٹ میں کسی قسم کے کرونا کا خطرہ نہیں ہے۔ شاہد خاقان ابائی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، وقت ہوئے چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد کورونا کی سچویشن پر بات کریں گے۔ آپ کو کراچی، لاہور، اس کے علاوہ ملتان اور پشاور لیے چلیں گے۔ ہمارے بیورو چیفز ہمیں جوائن کریں گے، ڈاکٹر سعید صاحب بھی ہمیں ایکسپرٹ اوپینین دیں گے کہ اس وقت گراؤنڈ پر کیا سچویشن ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک سے پہلے شاہد خاقان ابائی صاحب سے بات کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ انہیں صحت بھی دے، وہ بھی پازیٹیو آ چکے ہیں۔ ایکسپلین کر رہے تھے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس پھر بھی کیوں ضروری ہے، کیونکہ کرونا سے لڑنا ہے اور سیاستدان بالکل ڈاکٹرز کی طرح ہی فور فرنٹ پر ہوتے ہیں۔ اب کرونا کی گراؤنڈ پر اس وقت کیا سچویشن ہے؟ پشاور سے ہمیں جوائن کریں گے ہمارے بیورو چیف طارق وحید، جبکہ ملتان سے ہمارے بیورو چیف عادل نظامی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ کراچی سے سبت حسان، جبکہ
PKLI کے سابق سربراہ ڈاکٹر سعید اختر صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے, ان سے بھی پوچھیں گے. پہلے چلتے ہیں ملتان. عادل یہ بتائیے اوورآل کیا سچویشن ہے پنجاب کی, پھر خصوصاً ساؤتھ پنجاب کی. KP میں ہمارے ساتھ طارق موجود ہے, ان سے بھی پوچھتے ہیں, وہاں سے بھی کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی. اوورآل کیا سچویشن ہے ہاسپٹلز کی؟ ہم تو یہاں پر ہر دوسرا تیسرا بندہ ہمارا جو ہے دوست ہے یا جاننے والے ریلیٹیو ہیں, کافی سارے لوگ پازیٹیو آ رہے ہیں. ہاسپٹل کی بھی اچھی کوئی یہاں پر خبریں نہیں آ رہی. کیا سچویشن ہے وہاں پر؟ جی بہت شکریہ عادل شاہ زیب صاحب. کرونا اگر ہم پورے پنجاب کی بات کریں تو مختلف فگرز آ رہے ہیں. کوئی سرویز بتا رہے ہیں کہ 7 لاکھ انفیکٹڈ ہیں پورے پنجاب میں لوگ, اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 2 کروڑ لوگ پورے پنجاب کے اندر جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کرونا کا شکار ہو چکے ہوں یا اس ٹائم موجودہ حال میں ہوں. اگر ہم ساؤتھ پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو یہاں بھی تیزی سے وائرس پھیل رہا ہے. جب عید کی ویکیشنز ہم نے دیکھی, اس سے پہلے جو لوگ شاپنگ کرنے کے لیے نکلے تو کسی قسم کے SOPs کا خیال نہیں کیا گیا. ماسک نہیں تھے, سینیٹائزر نہیں تھے. لوگ جو ہیں ٹرانسپورٹیشن جو تھی وہ بھی بحال ہوئی, اس میں اپنے گھروں میں بھی جاتے رہے اور عید کی ویکیشنز منائی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو کیسز ہیں اس میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. نشتر اسپتال ملتان میں اس ٹائم بھی جو ہے درجنوں سیریس کنڈیشن میں پیشنٹ موجود ہیں. اس لائن پر لڑنے والی ڈاکٹر تھیں, ڈاکٹر غزالہ, وہ شہید ہو گئی. ان کو ان کی بیٹی بھی جو ڈاکٹر ہے انہی سے کرونا لگا. ان بیٹی نے اپنے والد کو بھی, اپنے ہسبینڈ کو بھی اور مدر کو بھی جو ہے انفیکٹڈ کیا. جو والدہ ہیں وہ جاں باک ہو گئیں. اگر ہم بات کریں انتظامات کی, انتظامات جو ہے ابھی بھی ناقص ہیں, اس طرح نہیں کیے گئے. وائس چانسلر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا سے کل ہماری بات ہوئی تو ان کا بتایا کہ 58 ٹوٹل وینٹیلیٹر موجود ہے, جن میں سے 19 وینٹیلیٹر ابھی بھی خراب ہیں, آؤٹ آف آرڈر ہیں. صرف 39 وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اگر پیشنٹس کی بات کریں تو اوور فلو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. لوگ ابھی بھی احتیاط نہیں کر رہے, لیکن جو حالیہ 2 سے 3 دنوں میں دیکھا ہے کہ 5-5 ہزار کے قریب لوگ آ رہے ہیں جو کرونا کے پیشنٹ ہیں ملک بھر کے اندر. کیجولٹیز کی تعداد بھی 100 کو ٹچ کر رہی ہے. تو اب دوبارہ لوگوں میں جس طرح سٹارٹنگ میں جب کرونا شروع ہوا تھا خوف تھا, وہ خوف ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. لوگوں نے ماسک پہننا ترک کر دیا تھا, سینیٹائزر کا استعمال ترک کر دیا تھا, لیکن اب ایک بار پھر سے جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں بازاروں میں, سڑکوں پہ تھوڑا ماسک بھی نظر آ رہے ہیں, لوگ احتیاط بھی کر رہے ہیں, اور ایک فیئر جو ہے, ایک خوف جو ہے, اس کا عالم ایک بار دوبارہ مارکیٹس اور روڈ پہ دیکھنے کو مل رہا ہے. جی ٹھیک. یہ بتائیے گا طارق, پشاور کی کیا سچویشن ہے؟ کچھ میں 2 ٹویٹس میں نے دیکھی, ایک ڈاکٹر صاحب کی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ یار تقریباً ہر ہاسپٹل نے, پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ ہاسپٹل ہو, اب مریض لینا بند کر دیے ہیں. واقعی ایسا ہے؟ وہاں پہ بھی سچویشن جو ہے وہ گھمبیر ہوتی جا رہی ہے؟ بالکل عادل, ہر روز جو ہے صورتحال تشویشناک ہوتی جا رہی ہے. جو ابھی گزشتہ 24 گھنٹے کے تازہ ترین عدد و شمار سامنے آئے, اس کے مطابق خیبر پختونخوا میں متاثرہ مریضوں کی تعداد 14,000 تک پہنچ گئی ہے, جبکہ آج 12 اموات رپورٹ ہوئی ہے. تو اس کے ساتھ ہی ابھی تک خیبر پختونخوا میں جاں باک افراد کی تعداد 587 ہو گئی ہے. لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ تو رپورٹڈ کیسز ہیں. میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ جو متاثرہ مریض ہیں ان کی تعداد 3 گنا زیادہ ہے, جبکہ جو جاں باک افراد ہیں ان کی تعداد بھی دگنی سے زیادہ ہے. کیونکہ جو صورتحال پیش آ رہی ہے کہ اب بیشتر افراد جو ہے وہ اپنے مریضوں کو اسپتال لے جانے سے ہچکچا رہے ہیں. ہم اطلاعات آ رہی ہے کہ مختلف گھرانوں میں عمر رسید افراد جو ہے وہ لیٹے پڑے ہیں, لیکن ان کو اسی ڈر کی وجہ سے اسپتال نہیں منتقل کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر ان کو کرونا میں ڈال دیا جائے گا, پھر ان کے گھر کو کرنٹائن کیا جائے گا, ان کو تدفین نہیں کرنے دی جائے گی. تو یہی وجہ ہے کہ یہ اس غلط فہمی کی وجہ سے اور اس خدشات اور ڈر خوف کی وجہ سے بہت سے جو لوگ جو ہے وہ اپنے مریضوں کو وہ ہسپتال منتقل نہیں کر رہے ہیں, اور وہ اپنے گھروں میں ان کی اموات ہو جاتی ہے, خاموشی سے ان کو دفنایا جاتا ہے. تو اس لیے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو متاثرہ جو جاں باک افراد ہیں ان کی تعداد دگنی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم SOPs کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایسا لگ رہا ہے کہ انتظامیہ بھی ڈھیلی پڑ گئی ہے, کیونکہ جو ابتدا لاک ڈاؤن کے سٹارٹ میں جب انتظامی اہلکاروں کو دیکھتے تھے جس طرح سرعت سے وہ کارروائیاں کرتے تھے کہ کوئی بھی متاثرہ مریض رپورٹ ہونے پر اس کے گھر کو کرنٹائن کیا جاتا تھا, اس کا جو فیملی چین ہے اس کو فالو کیا جاتا تھا, اس طرح کی صورتحال اب نظر نہیں آ رہی ہے. مجھے جو سمجھ آ رہی ہے کہ ابھی صورتحال اس حد تک گھمبیر ہو چکی ہے کہ یہ اب انتظامیہ کے بس سے باہر ہو گئی
رہی ہے. دوسری جانب جس طرح آپ نے بتایا بالکل یہ ایک حقیقت ہے. ابھی آج ہی پروونشل ڈاکٹر ایسوسی ایشن کی طرف سے باقاعدہ پریس ریلیز میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ ان کے پاس ہاسپٹلز میں جو وینٹیلیٹر بیڈز ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں اور 2 دن سے جو متاثرہ مریض ہے وہ اپنے جو ان کے رشتہ دار ہے تیماردار ہے وہ ان کو ایمبولینسز اور ذاتی گاڑیوں میں لیے پھر رہے ہیں, لیکن ہاسپٹلز میں وینٹیلیٹر بیڈز دستیاب نہیں ہے. بالکل یہی تشویشناک صورتحال ہے کہ انہوں نے باقاعدہ گورنمنٹ سے اپیل کی ہے کہ فوری طور پر جو ہاسپٹلز ہیں ان میں بیڈز کی فراہمی یقینی بنائی جائے. جو حکومتی دعویٰ ہے ان کے مطابق انہوں نے کورونا وبا کے آنے سے پہلے. طارق ہمیں جوائن کیا ہے سبت حسان نے کراچی سے. جی سبت حسان بتائیے گا کراچی کی کیا سچویشن ہے؟ ملتان سے عادل بتا رہے ہیں اور طارق بتا رہے ہیں پشاور سے کہ سچویشن وہاں پہ زیادہ اچھی نہیں ہے, ہاسپٹلز کی بھی اور اوورآل کیسز جو ہیں وہ بھی رپورٹڈ کیسز سے زیادہ اب یہ چیزیں 2-3 گنا زیادہ ہو سکتے ہیں. ملتان میں بھی یہی سچویشن ہے, اوورآل پنجاب میں بھی, پشاور میں بھی. کراچی کی کیا سچویشن ہے اس وقت اور اوورآل سندھ کی؟ بالکل عادل, کراچی اور سندھ کی جو سچویشن ہے وہ دیگر صوبوں سے بالکل مختلف نہیں ہے بلکہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. کل ممکنہ طور پر 40,000 کیسز سے تجاوز کر جائے گا جو ہنسا ہے, کیونکہ آج جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں سندھ بھر میں وہ 39,555 کیسز ہیں, جس کے اندر سے صرف کراچی کے جو کیسز ہیں اگر اس کو ہم دکھائیں تو وہ 31,623 کیسز ہیں. ڈیتھس کی بات کریں, ڈیتھس کا ریشو بھی یہی ہے کہ 600 سے زائد جو ڈیتھس ہیں سندھ بھر میں, اس کے اندر سے 565 جو کیسز ہیں جو ڈیتھس ہیں وہ صرف کراچی شہر کی ہیں. یومیہ بنیادوں پر جو کیسز ہیں وہ بڑھتے ہوئے آ رہے ہیں, جتنی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اتنے زیادہ نتائج جو ہیں وہ برے آتے جا رہے ہیں اور جو کیسز ہیں وہ بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں. جس طرح سے میں بتا رہا ہوں کہ 40,000 سندھ کے کیسز ہیں, 31,000 کراچی کے کیسز ہیں. جو وینٹیلیٹرز ہیں ان کی صورتحال بڑی خطرناک ہوتی جا رہی ہے. آج ہم نے 2 اسپتالوں کا وزٹ کیا, ایک ڈوہ ہسپتال کا اور ایک کراچی کا جو انڈس اسپتال ہے. ان دونوں نے اپنی جو ایمرجنسیز ہیں جہاں پر کووڈ کے پیشنٹس کو داخل کیا جاتا ہے وہاں پر بورڈز لگا دی ہیں, گو کہ وہ عارضی طور پر ہیں لیکن ان کو اس لیے لگایا گیا ہے کہ اب یہاں پر کووڈ کے پیشنٹس نہیں لیے جا رہے. بہت ہی مجبوری کی صورت میں وہاں پر کسی پیشنٹ کو دیکھ تو لیا جاتا ہے لیکن پھر ان کو دیگر جو اسپتال ہیں, سول اسپتال, جنا اسپتال, SIUT, وہاں پر ریفر کر دیا جاتا ہے. یومیہ بنیادوں پر جو اعداد و شمار ہے اس میں تبدیلی آتی ہے, کہیں پہ وینٹیلیٹرز دستیاب ہو جاتے ہیں تو وہاں پر ریفر کر دیا جاتا ہے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر کیسز اسی طریقے سے بڑھتے رہتے ہیں تو یہ جو تعداد ہے وینٹیلیٹرز کی وہ اس قابل نہیں ہے کہ جو تمام تر شہری ہیں ان کا علاج کراچی کے سرکاری اسپتالوں میں خاص طور پر ہو سکے. جی اس قابل نہیں ہے. سبت حسان بہت بہت شکریہ. کراچی سے ہمیں تفصیلات فراہم کر رہے تھے طارق وحید, پشاور سے ہمارے ساتھ موجود تھے, جبکہ ہم نیوز ملتان کے بیورو چیف عادل نظامی بھی ہمیں بتا رہے تھے. لیکن ناظرین اگر دیکھا جائے تو ہر طرف سے تقریباً ایک ہی طرح کا انہوں نے بتایا گراؤنڈ پہ جو سچویشن ہے کہ وہ گھمبیر ہوتی جا رہی ہے, کیسز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, وینٹیلیٹرز کم ہوتے جا رہے ہیں, ہاسپٹلز جو ہیں اب ڈاکٹرز نے تقریباً ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں, حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ آئیں اب ہماری مدد کریں. ڈاکٹر سعید اختر صاحب PKLI کے سابق سربراہ ہیں اور کورونا میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح فرنٹ لائن پر وہ مختلف میڈیا چینلز پر بھی آ رہے ہیں اور مختلف ہاسپٹلز میں بھی ہم نے انہیں دیکھا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اچھی خبریں نہیں آ رہی نہ کراچی سے, نہ پشاور سے, نہ پنجاب سے. کیا ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ابھی تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیک ہم کریں گے اگست میں, لیکن روزانہ تو 5-5 ہزار کیسز آ رہے ہیں. اگست تک تو یہ خدا نہ خواستہ 2.5-3 لاکھ مزید کیسز ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے عادل, اور بدقسمتی سے یہ وہی چیز ہے جو ہم لوگ لاسٹ 3 مہینے سے کانسٹنٹلی کہتے رہے کہ ہمیں اندازہ تھا کہ کیا مرض کی ٹریجیکٹری ہے. ہم یہ بھی کہتے رہے کہ یہ کھولنے لاک ڈاؤن کھولنے کا اچھا وقت نہیں ہے. میں بہت ریپڈلی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لاک ڈاؤن کا جو مقصد ہے وہ مرض کی کمر توڑنا ہے. پہلے فیز میں جو کوئی بھی ایپیڈیمک پھیلتی ہے اس کے 4 فیزز ہوتے ہیں یا پینڈیمک کے. پہلے سٹیج میں وہ صرف وہ کیسز جو باہر سے آ رہے ہیں, امپورٹڈ کیسز ہیں, انہیں کو ہم بارڈر پہ کنٹرول کر لیں تو یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن عام طور پہ وہ ہو نہیں پاتا, جیسے تافتان میں ہم نہیں کر پائے. خیر وہ آگے. اس کے بعد جو سیکنڈ سٹیج ہے اس میں آپ ان کے کانٹیکٹس کو ٹریس کر سکتے ہیں دوسرے مریضوں کے ساتھ کہ کس کس کو لگا. ایک دفعہ وہ چیز ہاتھ سے نکل جائے اور اس ساری چیز کا جو ایک ہی سولوشن ہے اور وہ ہے کہ اسٹرکٹسٹ آف دا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن, تاکہ ان کانٹیکٹس کو جلدی جلدی ٹریس کیا جائے, ان کو آئسولیٹ کیا جائے. 2 ہفتے میں وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے عام طور پہ, کیونکہ اس کو بیماری ہونی ہوتی ہے وہ بیماری ہو جائے گی, نظر آ جائے گا. جس کو نہیں ہونی ہوتی یعنی بیمار ہے لیکن سمٹمز نہیں ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا. یہاں پہ ہم سٹیج 3 اور 4 میں آ چکے ہیں جہاں پہ کہ کانٹیکٹ ٹریسنگ پاسبل ہی نہیں رہتی.
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ مرض بہت ریپڈلی پھیلے گا. اور یہ تمام ڈاکٹر حضرات لاسٹ 3 مہینے سے یہی بات کر رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کو اسٹرکٹ کریں, لیکن بہرحال اب ہم اس فیز سے گزر چکے ہیں. آپ یہ لاکھوں کی بات کریں, میرا خیال ہے نمبر اس سے بہت زیادہ ہوگا. جو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس ہے, ان کی تو پروجیکشن ہے کہ جولائی کے اینڈ تک تقریباً 15 لاکھ کیسز ہمارے پاس ہوں گے. تو یہ ڈفرینٹ ماڈلز ہیں پریڈکشن کے, میتھمیٹیکل ماڈل جن پہ یہ کیا جاتا ہے. لیکن امپورٹنٹ ترین چیز ابھی اچھا ڈاکٹر صاحب, پریڈکشن کے ماڈل کی آپ نے بات کی, ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے آفیشیل فگرز ہیں 1,03,000-4,000 کیسز ہیں, لیکن تینوں لوگوں نے ہمیں یہ بتایا, ہمارے جو بیورو چیف اور رپورٹر تھے کراچی, پشاور, ملتان سے, کہ کیسز کی تعداد جو ہے وہ دگنی تگنی ہے, اتنے شو نہیں ہو رہے, لوگ ہاسپٹل نہیں جا رہے, ٹیسٹ الگ سے کرا رہے ہیں. یہ اور اب اگر پیک آئے گا بھی اگست میں, تو اگست میں تو تقریباً کوئی 2 مہینے رہ گئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے تک یہ تعداد جا سکتی ہے؟ میرا تو خیال ہے یہ پریڈکٹ کرنا بالکل غیر معقول بات ہوگی, لیکن یہ تعداد لاکھوں میں جائے گی. لیکن جو اہم ترین بات ہے نا عادل, وہ یہ ہے کہ یہ جتنے آپ ٹیسٹ کرتے چلے جائیں گے, ہم یہ گورنمنٹ سے کہتے رہے کہ بھائی آپ اپنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو 50,000 سے 1 لاکھ تک لے کے جائیں, لیکن گورنمنٹ نے ایسا نہیں کیا. ابھی بھی ہم 10 بہت تیر مارا تو ہم 20 پہ پہنچ گئے, وہ بھی ایک چند دنوں. بات یہ کہ یہ میں آپ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ اگر آج آپ 20,000 لوگوں کو ٹیسٹ کریں گے تو 5 یا 6,000 آئیں گے, لیکن اگر آج ہی آپ 1 لاکھ ٹیسٹ کریں گے پازیٹیو, تو 10 سے 20,000 مریض آج ہی آپ کے اضافہ ہو جائے گا. تو وہ جو نمبر ہے نا, ہم جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ بہت اچھے نمبرز ہیں اور ہمیں تو بیماری نہیں ہوتی, وہ بالکل ڈسیپٹیو فگرز ہیں. وہ نمبر بہت زیادہ ہیں. وہ کیا نمبرز ہیں اس پہ کوئی کامنٹ کرنا کوئی بہت انٹیلیجنٹ بات نہیں ہوگی, لیکن سفائس ٹو سے کہ وہ بہت زیادہ نمبر ہیں. اسی طرح جو ہم یہ بات کریں کہ ڈیتھ کے نمبر بڑے تھوڑے ہمارے, تو آئی تھنک کہ ہمارے وہ بھی ڈیٹا ابھی بڑا کلیئر نہیں ہے, کیونکہ لوگ چھپا رہے ہیں, ہم نے مرض کو اسٹگمیٹائز کر دیا. لیکن میں اب پریکٹیکل بات کی طرف آتا ہوں, جس کی امپورٹنس ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. دیکھیے اس سٹیج پہ اگر ہم لاک ڈاؤن بھی کر لیں تو خاص طور پہ جو عید پہ جو مکسنگ ہوئی ہے نا آگ کی اور تیل کی, اس کے ابھی امپیکٹ ہمیں نظر آنا شروع نہیں ہوا. یہ 2-1 ہفتے میں نظر آئے گا, اور بہت زیادہ مرض بہت ریپڈلی بڑھے گا, جو ہم پہلے بھی پریڈکٹ کرے تھے کہ خدا کے واسطے عید پہ کم از کم لاک ڈاؤن نہ کھولیں. اچھا, ہیونگ سیڈ دیٹ, ہمیں ارجنٹلی تیاری کرنی چاہیے ایڈیشنل ہاسپٹل بیڈس کی. پرائیویٹ ہاسپٹل بیڈس کو انگیج کرنا چاہیے, جو ٹرسٹ کے بیڈز ہیں ان کو اسپانسر کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ ابھی میں ہائی اینڈ اس کی بات نہیں کر رہا, میں صرف بیڈز اور آکسیجن کی بات کر رہا ہوں. اگر آکسیجن والے بیڈز بھی مل جائیں تو ان میں سے بہت ساری جانیں ہم بچا سکتے ہیں. اس وقت لوگ جو مر رہیں گے اور مر رہے ہیں وہ آکسیجن کے نہ ملنے سے مر رہے ہیں. میں وینٹیلیٹر کی بات نہیں کر رہا, میں پیور آکسیجن مینجمنٹ کی بات کر رہا ہوں, جو کہ فلور پہ کی جا سکتی ہے, وارڈ میں کی جا سکتی ہے. بہت سوفسٹیکیٹڈ انفراسٹرکچر. چلے ڈاکٹر سعید اختر صاحب بہت بہت شکریہ. ہم بھی دعا گو ہیں, ناظرین آپ بھی دعا بھی کیجئے, لیکن دعا کے ساتھ ساتھ احتیاط سب سے زیادہ لازمی ہے. ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے SOPs پر عمل درآمد نہیں ہو رہا, SOPs پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. خدا را اگر گھر سے نکلنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, گھروں سے نہ نکلیں, سینیٹائز کریں ہاتھ بار بار, اور سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں. باہر بھی جائیں لیکن ماسک پہنیں, اور کم از کم 5-6 فٹ کا فاصلہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ رکھیں. وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات. ویلکم بیک ناظرین. چینی آٹے اور IPP رپورٹس کے بعد حکومت کی جانب سے قائم کردہ قرضہ کمیشن کی انکوائری میں بھی ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے. بڑی بات کے ذرائع کے مطابق حکومت نے قرضہ کمیشن کو مخصوص پروجیکٹس کے فورنزک آڈٹ کرنے کے بھی جاری کر دیے ہیں, اور یہ ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں کہ اس فورنزک آڈٹ کے ذریعے ان قومی سطح کے پروجیکٹس میں ذمہ داران کا تعین کیا جائے جو حکومتی قرضے کے غلط استعمال کے مرتکب ہوئے اور جن کے باعث قرضوں کا درست استعمال نہیں ہو سکا. آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ وزیراعظم کی جانب سے گزشتہ سال جون میں ایک اعلیٰ سطح کے کمیشن کا جو ہے وہ قیام لایا گیا تھا, جسے 6 ماہ کے اندر 2008 سے 2018 تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور میں جتنے بھی اس دوران قرضے لیے گئے تھے, حکومتی قرضے تھے, ان کی مکمل تحقیقات کے احکامات جاری کیے گئے تھے کہ 24,000 روپے کا قرضہ کیسے اور کہاں استعمال ہوا. لیکن 1 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود اب تک حکومت میں اس قرضہ کمیشن کی تحقیقات کے بارے میں
ایک پراسرار خاموشی ہے. حالانکہ بڑی بات کی معلومات کے مطابق اس کمیشن کے سربراہ ڈپٹی چیئرمین نیب حسین اصغر اور ان کی ٹیم اب تک وزیر اعظم کو 4 رپورٹس جمع کرا چکے ہیں, لیکن ان رپورٹس کو عوام کے سامنے اب تک نہیں لایا گیا, جس سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس کمیشن نے اب تک جو ہے وہ کیا کھوج لگایا. بڑی بات میں ہم اس کمیشن کی پیش رفت کے بارے میں کئی مرتبہ آپ کو آگاہ کر چکے ہیں. ہماری معلومات کے مطابق اب تک کمیشن نے اپنی تحقیقات کے بعد حکومت کو آگاہ کیا ہے کہ گزشتہ 10 سالوں میں قرضوں سے شروع کیا جانے والے جو تمام پروجیکٹس تھے ان میں 10 سے لے کر 30% تک کرپشن اور بدعنوانی کے شواہد ملے ہیں. کمیشن اس نتیجے پر بھی پہنچا ہے کہ قرضوں میں شروع کیے گئے قرضے, جب یہ قرضے لیے گئے ان میں زیادہ تر جن پروجیکٹس کے لیے قرضے لیے گئے وہ سیاسی نوعیت کے تھے. ساتھ ہی ساتھ مختلف حکومتوں کی جانب سے دی جانے والی سبسڈی پر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں, لیکن یہ معلومات ابھی ابتدائی نوعیت کی ہیں. اب تک ان معلومات کو نہ تو حکومت نے سرکاری سطح پر سامنے لائی ہے اور نہ ہی ان کی بنیاد پر کسی قسم کے کیس آغاز ہوا ہے. اور جب تک حکومت باضابطہ طور پر ایسی کوئی رپورٹ سامنے نہ لائے جن میں واضح طور پر اس بات کی نشاندہی کی جا سکے کہ کس پروجیکٹ میں کہاں پر کرپشن ہوئی, اس کمیشن کی رپورٹس پر حتمی رائے قائم کرنا جو ہے وہ مشکل ہے. اسی لیے حکومت اور عمران خان کی جانب سے قرضہ کمیشن کو دی جانے والی تازہ ترین ہدایات جو ہیں وہ اہم ہیں, جن میں کمیشن کو احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ مشکوک اور بڑی نوعیت کے پروجیکٹس کا فورنزک آڈٹ کر کے جو جتنے بھی ذمہ دار بیوروکریٹس ہیں یا سیاستدان ہیں ان کا تعین کیا جائے ذمہ داری کا. بڑی بات کی معلومات کے مطابق قرضہ کمیشن آنے والے دنوں میں کئی حاضر اور ریٹائرڈ بیوروکریٹس کو طلب کرے گا, جو حکومت کی مشکلات میں ایک بار پھر اضافے کا باعث بن سکتی ہیں, کیونکہ پہلے ہی حکومت بیوروکریٹس کو نیب سے تحفظ دینے کے لیے نیب آرڈیننس میں ترمیم کر چکی ہے. یہ بات بھی اہم ہے کہ اس فورنزک آڈٹ میں کم سے کم 1 سال کا وقت درکار ہوگا. کیا اس آڈٹ میں مزید بڑے سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کے نام سامنے آ سکتے ہیں اور قرضہ کمیشن کو اس کام میں کیا چیلنجز درپیش ہو سکتے ہیں, اسی پر مزید بات کریں گے. ہمارے نمائندہ ریاض الحق ہمارے ساتھ موجود ہے. ریاض, مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی عادل, دیکھیے جیسا کہ ہم اس قرضہ انکوائری کمیشن کے حوالے سے بڑی تفصیل سے فالو اپ سٹوریز کرتے رہے ہیں اور اس کی تازہ ترین جو اطلاع ہے وہ یہی ہے ذرائع کے مطابق کہ اب باقاعدہ طور پہ کمیشن کو کچھ دنوں قبل یہ باقاعدہ طور پہ بتا دیا گیا کہ اب باقاعدہ طور پہ جو پروجیکٹس آپ نے کیے ہیں ان کا فورنزک آڈٹ کیا جائے. فورنزک کا مطلب یہ ہے, اور وہ کھل کے اس لیٹرز میں, ان تمام لیٹرز میں جو کنوے کیے گئے کمیشن کو, ان میں یہ کہا گیا ہے حکومت کی طرف سے وزیر اعظم جو آفس کے مختلف جو متعلقہ حکام جو کمیشن کے ساتھ رابطے میں ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ فورنزک کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ تمام بیوروکریٹس اور وہ سیاستدان اور وہ تمام اس چین میں جتنے لوگ آتے تھے, یہ جتنے 24,000 ارب کا قرضہ تھا اس میں جو لوگ انوالو تھے, ان کے نام, انہوں نے کب آرڈر دیے اور کیسے یہ پیسے استعمال ہوئے, اس کی اسپیسیفک ڈیٹیلز بتائی جائیں. اس سے پہلے کمیشن نے جو 4 رپورٹس بھجوائیں جس میں وہ K4 کراچی کا جو پروجیکٹ تھا, اس کے علاوہ مختلف جو اسلام آباد راولپنڈی کی میٹرو پروجیکٹس اور مختلف جو پروجیکٹس تھے, وہ جب رپورٹس بھجوائیں تو اس میں ایک جنرلائز رانگ ڈوئنگز یا جو بدعنوانیاں تھیں اس کا ذکر تھا, لیکن تفصیل سے اسپیسیفائی نہیں تھا کہ یہ مخصوص یہ لوگ تھے جن کی غلط جو ہے وہ ایکشن کی طرف وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا. تو اب یہ کمیشن کو باقاعدہ طور پہ کہا گیا ہے, جو ایک بہت بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے اور کمیشن کے لیے ظاہر ہے ایک کام ان کا کافی حد تک بڑھ جائے گا کہ اب وہ اسپیسیفائی کرنے ہوں گے انہوں نے ان ناموں کو, چاہے وہ سیاستدان ہیں, چاہے وہ بیوروکریٹس ہیں ملک بھر میں اور فیڈرل اور 4 صوبوں کے, تو ان تمام کے نام سامنے لانے ہوں گے. جو ظاہر ہے حکومت یہی دیکھنا چاہ رہی ہے کہ ان لوگوں کے نام سامنے آئیں, تب جا کر وہ عوام کے سامنے یہ رپورٹ ایک بڑا چیلنج ہوگا. اچھا ریاض, جب یہ کمیشن بنا اور یہ کہا گیا کہ جی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اتنے ہزار قرضے لیے اور ذاتی مقاصد کے لیے بھی ان میں استعمال ہوئے, ذاتی پروجیکٹس کے لیے بھی, لیکن اس میں پھر 6 مہینے کا ٹائم فریم دیا گیا اس کمیشن کو کہ 6 مہینے میں تحقیقات آئے گی رپورٹ. اب فورنزک رپورٹ آ گئی ہے, سال پورے ہونے کو ہے, یہ کیا ماجرا کیا ہے؟ جی جب ہم نے اپنے ذرائع سے یہ کنفرم کیا کہ جی جون جولائی میں جب یہ ہوا تو دسمبر میں اس کا وقت مکمل ہو چکا تھا, تو دسمبر میں تقریباً 10% تک کام مکمل ہوا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وزیر اعظم نے جب یہ کمیشن بنایا تو ان کو خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ کیا 6 ماہ میں 10 سال کے 24,000 ارب روپے کے جو لون لیے گئے, قرضے لیے گئے ہیں, کیا اس کا پتہ لگانا مشکل ہے, وہ اتنا آسان ہے. تو ہمارے ذرائع نے یہ بتایا کہ 10 سے 15 دن لگ رہے ہیں تقریباً ایک پروجیکٹ کو
کو انتہائی جانفشانی کو بھی اگر دیکھا جائے تو اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ 1000 سے زیادہ ایسے پروجیکٹس ہیں جن میں یہ سارے خرچ ہوئے ہیں, سارا کچھ ہوا. لہٰذا اس وجہ سے اب یہ کمیشن کو ایک قسم کا ذرائع کے مطابق کھلا ٹائم دے دیا گیا ہے کہ آپ فورنجک کریں, اس میں اسپیسیفائی کریں نام, اور اس میں آپ کے پاس کوئی ٹائم فریم اب نہیں ہوگا. نئی اس کے مطابق ان کے پاس کسی قسم کی وقت کی قلت نہیں ہے, کوئی قید نہیں ہے, مکمل طور پہ یہ آزاد ہیں. اور ذرائع کے مطابق جیسے آپ نے بھی کہا کہ 1 سال اور اس سے زائد بھی لگ سکتا ہے, کیونکہ بہت زیادہ پروجیکٹس میں جا کے تفصیل سے اور صوبوں سے ڈیٹا منگوایا جا رہا ہے, اس کا انالیسس کیا جا رہا ہے, تو ظاہر ہے اس پہ ایک وقت بھی لگے گا. اور سال سے زائد جو ہے ذرائع کے مطابق کہہ رہے ہیں کم سے کم وقت ہے اور اس سے زائد بھی لگ سکتا ہے. ٹھیک. اچھا ریاض یہ بتائیے گا کہ جو ان میں روڑے کہاں سے اٹک رہے ہیں؟ کیا بیوروکریٹ سے تو بار بار جو تفصیلات مانگی گئی ہیں, کیا وہ تعاون نہیں کر رہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اچھا, اس سلسلے میں جب ہم نے ذرائع سے بات کی کہ جس طرح آپ کو ایک ٹاسک دیا گیا, آپ نے مکمل کرنا تھا 6 ماہ میں, لیکن وہ 1 سال ہونے کو ہے, تو انہوں نے ایک بڑی وجہ یہ بتائی کہ جتنے بیوروکریٹس ان تمام پروجیکٹس میں 10 سالوں میں انوالو تھے, اب وہ مختلف پوزیشنز میں ملک بھر میں موجود ہیں, وہ اس طرح سے تعاون نہیں کر پا رہے. اسی طرح جو وزارتیں جو یہاں پہ اسلام آباد میں جو وزارتیں ہیں ان کے بیوروکریٹس اس طرح ڈیٹیلز نہیں دے رہے, اور کئی خطوط باقاعدہ طور پہ یہاں سے وزیر اعظم کو لکھے گئے. وزیر اعظم آفس نے باقاعدہ طور پہ وزارتوں کو انتباہ کیا کہ آپ ان تمام اداروں سے تعاون کریں, اور جو قرضہ انکوائری کمیشن کے لوگ آپ سے رابطہ کریں ان سے ڈیٹیل شیئر کریں. تو اب یہ بیوروکریٹس اور تعاون کرنے کے لیے شاید آمادہ ہو جائیں, لیکن کمیشن اس کے ساتھ ساتھ جو انتہائی امید لگائے بیٹھا ہے وہ ان لوگوں سے ہیں کہ جسے وسل بلور کہا جاتا ہے, کہ وہ ایسے افسران جو آئیں سامنے نام نہ بتانے کی شرط پر وہ تمام ڈیٹیل شیئر کریں, اور اس کے بعد کمیشن بہت تیزی سے آگے بڑھے. تو لوگ آگے آ رہے ہیں لیکن اس طرح شاید نہیں آ پا رہے, تو کمیشن وزارتیں اور بیوروکریٹس بہت زیادہ روڑے اٹکا رہے ہیں اس سلسلے میں. بہت بہت شکریہ ریاض الحق. ناظرین, گزشتہ برس ملک میں آنے والے چینی بحران پر بنائے گئے کمیشن کی رپورٹ پر حکومت یہ بتا رہی ہے کہ عملی اقدامات کا آغاز کر دیا گیا ہے. ماضی کے ادوار میں دی گئی 29 ارب روپے کی سبسڈی کے معاملے کو حکومت نے نیب کے سپرد کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے. اس کے علاوہ حکومت نے ناقابل عمل انتہائی مشکل ہدف طے کرتے ہوئے 1985 سے اب تک دی گئی تمام سبسڈیز پر ریفرنس بھیجنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ شوگر ملز کا آڈٹ بھی 1985 سے ہی ہوگا. اس معاملے میں حکومت کی جو کوششیں ہیں اور سم جو ہے وہ درست ضرور ہیں, لیکن تاحال ان سب کا فائدہ جو ہے وہ کاغذوں کی حد تک ہی دکھ رہا ہے. اگر شوگر کمیشن انکوائری رپورٹ کی بات کی جائے تو اس کے مطابق چینی کی مقررہ قیمت جو ہے وہ اندازتاً 60 سے 65 روپے فی کلو ہونی چاہیے تھی, لیکن یہ قیمت ابھی بھی 90 روپے فی کلو تک ہے. حکومتی باتیں, وعدے, دعوے اپنی جگہ, لیکن عوام کو حاصل وصول کچھ نہیں ہو پایا اب تک. الٹا حکومت کی جانب سے اس معاملے کو بھی اپوزیشن کے خلاف سیاسی انتقام کے لیے استعمال کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, جس کا گلہ آج بھی نون لیگ کے سینئر رہنما احسن اقبال نے کیا, جن کے بقول حکومت نے اس رپورٹ کو سبسڈی انکوائری رپورٹ بنا دیا ہے. جیسے ہمارے گاؤں میں کیا جاتا ہے کہ جب کسی مجرم کو بچانا ہوتا ہے تو اس مجرم کے خلاف FIR نہیں کی جاتی, پورے گاؤں کا نام ڈال دیا جاتا ہے. انہوں نے شوگر کمیشن جو انکوائری رپورٹ تھی جس میں ان لوگوں کی نشاندہی کی گئی جنہوں نے چینی کی قیمت 50 روپے سے اٹھا کے 90 روپے تک کی, الزام تھا جو اس کی رپورٹ میں نام لیا گیا اسے نظر انداز کر دیا گیا, اور شوگر انکوائری رپورٹ کو سبسڈی رپورٹ بنا دیا گیا. جب آپ کے پاس فاضل پیداوار ہو اور بین الاقوامی منڈی میں اس کی قیمت آپ کی پیداواری لاگت سے کم ہو تو ہر حکومت اپنی زرعی جنس کو سبسڈائز کر کے ایکسپورٹ کرتی ہے, وگرنہ آپ کو وہ جنس دریاؤں میں یا نہروں میں پھینک کے تلف کرنی پڑے گی. دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت کے ہی انکوائری کمیشن نے سبسڈی کے معاملے پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور وفاقی وزیر پلاننگ اسد عمر کو بھی کلین چٹ نہیں دی, لیکن حکومتی وزراء اور معاونین کی ہر پریس کانفرنس میں ان دونوں کا ذکر تو شاذ و نادر ہی ہوتا ہے. تنقید کے تمام نشتروں کا رخ اپوزیشن کی جانب ہی گامزن دکھتا ہے. یہ وجہ ہوتی ہے جب آپ اپنے ذاتی مصاحبین اور ملازمین کو وزیر اعظم بنا دیں تو پھر انی لٹ مچ جاتی ہے. تو شاہد خاقان عباسی صاحب, میں آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں, آپ نے سب سے بڑا جو زیادتی اس شوگر کے مد میں ہے وہ آپ نے کی, اور اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ذاتی مصاحبین میں سے آتے ہیں.
یہ بالکل ملازمین جیسا ہے. آپ تو ید طولہ رکھتے ہیں چاپلوسی میں. آپ نے کہا آپ کے ابا اور چچا تو خود آپ کو صرف 6-7 ارب روپے کی سبسڈی دیتے تھے, میں آپ کو 20 ارب روپے کی سبسڈی دوں گا, اور چونکہ میں بہت ذہین ہوں تو مجھے کوئی پکڑ بھی نہیں سکے گا. تو حضور آپ کے دن گنے جا چکے ہیں, اب آپ پکڑ میں آگے ہیں. اس رپورٹ کی آڑ میں اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کے ساتھ ساتھ حکومتی اقدامات شوگر کی صنعت کے لیے بھی خطرے کی گھنٹیاں بجا رہے ہیں. اور بطور غیر جانبدار میڈیا کے جب ہم شوگر انڈسٹری کے سوالات حکومت کے سامنے رکھتے ہیں تو الٹا میڈیا پر کسی کی پشت پناہی یا جانبداری کے الزامات لگا دیے جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ٹائم ایک انڈسٹری کے بارے میں آپ کے سامنے, ایک ایسی انڈسٹری جس کو کبھی کسی نے چھوا تک نہیں تھا, اس انڈسٹری کے بارے میں آپ کے سامنے ہوشربا انکشافات آئے ہیں. تو آپ برائے مہربانی آج انہیں پروٹیکٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. وہ بالکل بھی, میں یہ نہیں کہہ رہا آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں, لیکن ایسا آرگومنٹ نہ کریں کہ وہ پروٹیکٹ ہوں. وہ بالکل بھی بیچارے نہیں ہیں, انہوں نے لوٹ کے کھایا ہے, اور اس میں بہت سارے سرکاری ادارے بھی شامل ہیں. لیکن یہ بات کرتا ہوں, میرا نیوز شو ہے, میں 2 بندوں کو نہیں لیتا. آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں تو میں نون لیگ والا بنوں گا, شاید خاقان عباسی بیٹھے ہیں تو میں پی ٹی آئی والا بنوں گا. میں ڈیولز ایڈوکیٹ ہوں. میں کسی کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا. میں تو خود جا کے 80 روپے کلو چینی خریدنے والا آدمی ہوں. میں کیوں پروٹیکٹ کروں گا کسی کے انٹرسٹ کو؟ اس کے باوجود بھی شوگر کے کاروبار سے جڑے صنعت کار اس معاملے میں حکومتی کردار اور نیت پر بار بار انگلیاں اٹھا رہے ہیں. شوگر کمیشن کی فورنزک رپورٹ کے بعد ابتدائی رد عمل میں پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن نے حقائق مسخ کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا تھا کہ کمیشن نے تحقیقات کے دوران نہ تو ہماری تجاویز سنی, نہ ہی مارکیٹ فورسز کو جو ہے وہ خاطر خواہ میں لائے. شوگر مل ایسوسی ایشن کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ چینی بحران کی تحقیقات کرنے والے کمیشن کو چینی کے کاروبار اور اس کی اکاؤنٹنگ کا کوئی تجربہ ہی نہیں تھا, جبکہ انہیں چینی سیکٹر اور گنے کی جو پروکیورمنٹ ہے اور کرشنگ ہے ان کے زمینی حقائق کے بارے میں بھی کوئی علم نہیں تھا. شوگر کمیشن کی سفارشات کے بعد حکومت نے سبسڈی کے معاملے کو ترجیحی بنیاد پر تحقیق کے لیے چنا, اور بالخصوص 2016-17 اور 2018 کے دوران سابق وزیراعظم نواز شریف اور سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کی دی گئی سبسڈی کی تحقیقات پر بھی زور دیا جا رہا ہے. لیکن اسی عرصے کے دوران شوگر مل مالکان کے موقف کو بھی نظر انداز کر دیا گیا. بڑی بات کی تحقیق کے مطابق آل پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن نے مارچ 2017 کو نیوز پیپرز, اخباروں, میڈیا میں بار بار اشتہارات دے کر یہ استدعا کی تھی حکومت سے کہ صنعت کو سبسڈی نہ دی جائے, ٹیکس چھوٹ بھی نہ دی جائے, برآمدات میں رعایات بھی نہ دیں, صرف آپ برآمدات کا کوٹا بڑھا دیں, ہمیں اجازت دے دیں, کیونکہ اس وقت عالمی مارکیٹ میں چینی کی قیمت تقریباً $550 فی ٹن تھی, اور پاکستان میں اضافی چینی کافی مقدار میں موجود تھی جس کو برآمد کر کے اربوں ڈالرز کا زر مبادلہ کمایا جا سکتا تھا. لیکن اس مطالبے پر عمل کے لیے حکومت نے 7 ماہ کی تاخیر کی, اور ان 7 ماہ کے دوران چینی کی برآمدات جو تھی 7 ماہ کے بعد جب اجازت دی تو عالمی مارکیٹ میں اس وقت چینی کی قیمت $500 سے کم ہو کر $300 فی ٹن تک گر گئی تھی, جس کے بعد حکومت کو مجبوراً 20 ارب روپے کی سبسڈی دینی پڑی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے. اسی طرح شوگر مل ایسوسی ایشن کا گلہ یہ بھی ہے کہ حکومتی رپورٹ میں ان پر ٹیکس چوری اور بے نامی ٹرانزیکشن کے الزامات عائد کیے گئے, لیکن اس کاروبار میں بھی اسی طرح سیل ہوئی جس طرح باقی صنعتوں میں ہوتی ہے کہ جو شخص غیر رجسٹرڈ ہے اس نے 11% سیلز ٹیکس دیا, جو رجسٹرڈ ہے اس نے 8% سیل ٹیکس دیا, اور یہی قانون ملک کے تمام صنعتوں میں رائج ہے. اسی لیے اس کو بے نامی ٹرانزیکشنز کے زمرے میں ڈالنا جو ہے وہ ان سے ناانصافی ہے. شوگر مل ایسوسی ایشن کی ایک اور شکایت حکومت کی جانب سے فیک ایکسپورٹ کے الزام کی ہے. ایسوسی ایشن کے بقول اس معاملے میں بھی جے آئی ٹی ٹاپ 3 ایکسپورٹرز میں سے ایک پر بھی فیک ایکسپورٹ ٹرانزیکشن ایک بھی ثابت نہیں کر سکی. اگر کسی مل کی فیک انوائس سامنے آئی ہے اور اس کی تحقیقات ایف بی آر جو ہے وہ تو چند گھنٹوں میں کر سکتی ہے. ایف بی آر میں کیا ہوا اس کے بعد جتنے بھی آفیشلز ان میں انوالو ہیں, اگر ایک بھی انوائس سامنے لایا جائے اور اس کی تحقیقات کی جائے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اس معاملے پر شوگر مل ایسوسی ایشن کا موقف لینے کے لیے بڑی بات نے رابطہ کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یا تو ہم بہت ان پڑھ ہیں یا باقی تینوں فریق بات سمجھنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ بے نامی جو سیل ہے ٹرانزیکشنز ہیں اس کے معاملے میں میڈیا, جے آئی ٹی اور حکومت کو 8 اور 11% کے ٹیکس کا معاملہ سمجھایا گیا, لیکن اس کے باوجود بے نامی ٹرانزیکشنز کا ان پر جو ہے وہ الزام لگایا گیا. اسی معاملے کا کیا منطقی انجام ہوگا اس کا تعین تبھی ہو پائے گا جب حکومت اس حوالے سے تمام فریقین کے موقف
मवाकिफ को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़े ताकि सियासी पॉइंट स्कोरिंग जो है अपोजिशन की जानिब से ये इल्ज़ामात ना लगे सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है, और ना ही इंडस्ट्री की जानिब से ये इल्ज़ामात लगे कि उन्हें बिल्कुल कॉर्नर करके वन साइडेड प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इन्हीं जो भी शुगर मिल एसोसिएशन का मौक़िफ़ था उसके लिए हमने आज बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब से भी राब्ता किया कि वो जो बड़े शदीद ये जो सवालात, बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं उनके, ये सवालात इंडस्ट्री की जानिब से उठ रहे हैं, तो उनके जवाबात हमारे प्रोग्राम में आकर दीजिए। फ़िलहाल उनका जवाब नहीं आया, लेकिन हमारा फोरम हाजिर है, जब भी वो आना चाहें हम शुगर मिल एसोसिएशन का नुमाइंदा भी बिठा देंगे, शहजाद अकबर साहब को भी बिठा देंगे, और जो भी उनके सवाल जवाब हैं वो आपके बिल्कुल सामने होंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही नाज़रीन। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।